बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक नई और बहुत प्यारी वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस की अपडेट सबसे पहले और मुफ्त में आपको मिल सकें। एक दिन मैं और मेरी बीवी खाना खा रहे थे कि बातों ही बातों में मेरी बीवी कहने लगी कि घर में बहुत सारा ऐसा सामान है जो मुझे वक्त आने पर इस्तेमाल करना होता है और अभी उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। क्या तुम मेरे लिए बावर्ची खाने के बराबर में एक छोटा सा कमरा बना सकते हो जिसमें मैं ये तमाम काठ कबाड़ रख दूँ। मैं अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन मेरी जेब में फ़िलहाल गुंजाइश नहीं थी कि मैं उसकी ये ख्वाहिश पूरी कर सकूँ। मैंने उससे 2 महीनों का वक्त मांगा और इन 2 महीनों में मैंने अपने काम के वक्त को दुगना कर दिया और अपनी बीवी की ख्वाहिश पूरी करने का पूरा इरादा कर लिया। जैसे ही 2 महीने ख़त्म हो गए, मैंने अपनी बीवी की ख्वाहिश पूरी करने के लिए मज़दूर बुला लिए। कुछ दिनों में ही मैंने बावर्ची खाने के बराबर में उसकी मर्ज़ी के मुताबिक एक छोटा सा कमरा बनवा दिया। मैं रोज़ाना मामूल के मुताबिक काम पर जाता था, मगर जब से वो कमरा बनवाया था उस दिन के बाद से मुझे अपनी बीवी का रवैया अपने साथ कुछ गैर मामूली सा महसूस होने लगा। वो काफ़ी चिड़चिड़ी रहने लगी थी और अक्सर मैंने उसे अकेले में रोते हुए भी देखा था। मेरा ध्यान हरगिज़ उस तरफ नहीं गया था कि उसके रवैये की वजह वो छोटा सा कमरा भी हो सकता है। मेरे और मेरी बीवी के दरमियान कभी भी किसी भी बात पर इतने सालों में लड़ाई नहीं हुई। हालांकि हमारे यहाँ औलाद भी ना थी तो भी कभी ना मैंने उसे ताना दिया और ना ही कभी मेरी बीवी ने इस बात पर नाशुक्री का इजहार किया। हम अल्लाह ताला की दी हुई तमाम नेमतों से बेहद खुश थे। मैं अपनी कम तनख्वाह में भी अपनी बीवी को खुश रखने की कोशिश किया करता था। कभी उसे गजरे ला कर देता था तो कभी हम बाहर घूमने जाया करते थे। इन दिनों उसे ना घूमने फिरने का शौक़ था और ना ही वो मुझसे अपनी छोटी छोटी फरमाइशें किया करती थी। मैं बहुत परेशान था। एक दिन मैंने उसे कहा कि मैं उसे डॉक्टर को दिखा लाता हूँ। मेरे बहुत मनाने के बाद वो मेरी बात मान गई। हम डॉक्टर की तरफ गए तो डॉक्टर ने मेरी बीवी के रवैये की वजह उसकी कोई परेशानी बताई। मैं बहुत परेशान हुआ कि ऐसा क्या हुआ कि मेरी बीवी को बहुत परेशानी लग गई। मैंने उससे बात की तो उसने कहा मुझे कोई परेशानी नहीं है। मुझे लगा कि ये परेशानी औलाद ना होने की वजह से है। जब मैंने उससे कहा कि मैं दोबारा तुम्हारा इलाज करवाना चाहता हूँ तो उसने मुझे सख्ती से मना कर दिया कि अब मुझे किसी इलाज की ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी बीवी की इस बात से बहुत हैरान हुआ और मैंने गुस्से में आकर उससे वजह पूछी तो कहने लगी कि मेरे पास बच्चा पालने का वक्त नहीं है। मैं और भी हैरान हो गया कि इस छोटे से घर में उसे खाना पकाने के अलावा और छोटी मोटी सफाइयों के अलावा भला क्या काम हो सकता है। एक रोज़ मैंने अपनी बीवी से दफ्तर जाते हुए कहा कि आज मैं घर पर जल्दी आ जाऊंगा, साथ ही मेरे कुछ दोस्त भी होंगे तो तुम चाय का इंतज़ाम कर लेना। मेरी इस बात पर मेरी बीवी मुझसे बहुत खफा हुई और हम में जो कभी लड़ाई नहीं होती उस बात पर हम खूब लड़े। ये पहली मर्तबा नहीं था कि मैं अपने किसी दोस्त को चाय पर लाया हूँ। इससे पहले भी कई मर्तबा हुआ है कि मैंने अपने दोस्त को चाय पे बुलाया है और मेरी बीवी ने चाय के साथ कुछ छोटा मोटा एहतमाम भी किया होता था। लेकिन आज खिलाफ मामूल मेरी बीवी की इस बात पर मैं बहुत हैरान हुआ। ना जाने उसे मेरे जल्दी आने से परेशानी थी या फिर मेरे दोस्त के साथ आने पर या फिर हमारे लिए चाय के एहतमाम पर। बहरहाल मैंने इस दिन जल्दी आने का और अपने दोस्त को साथ लाने का इरादा मुलतवी कर दिया। कई दिनों तक हम में नाराज़गी रही। मुझे ये बात समझ नहीं आई कि मेरी बीवी का रवैया क्यों बदलता जा रहा है। इसी दौरान एक दिन मुझे सख्त बुखार हो गया तो मैं काम पर जाने के भी काबिल नहीं रहा। इन दिनों में मेरी बीवी ने मेरी खूब खिदमत की, लेकिन वो मुझे कुछ परेशान सी लगती थी। ज़्यादातर वक्त किचन में गुजारा करती थी। मुझ में इतनी नकाहत थी कि मैं उठकर कभी उसकी मदद नहीं करवाता था। वो मेरी बहुत खिदमत करती थी। एक दिन मैं गुसल खाने की तरफ जा रहा था तो देखा कि मेरी बीवी बावर्ची खाने के पास बैठे हुए रो रही है। मुझे बहुत ताज्जुब हुआ। बहुत पूछने के बावजूद उसने मुझे कोई वजह नहीं बताई और कहा कि बस दिल परेशान हो रहा है। मुझे लगा कि वो मेरी बीमारी की वजह से परेशान है। अगले दिन मैं गहरी नींद में सोया हुआ था कि एकदम से खांसी से मेरी आंख खुल गई और मैंने कुछ सरगोशियों की आवाज़ सुनी। मैं बहुत हैरत में आ गया कि आखिर मेरी बीवी और मेरे अलावा तो इस घर में कोई है नहीं, तो ये सरगोशियाँ किसकी हैं? मेरी बीवी किससे बातें कर रही है? मैं बहुत परेशान था। मैं उठकर बावर्ची खाने की तरफ गया, लेकिन मुझसे ज़्यादा चला ना गया। मैं दोबारा बैठ गया। मैंने अपनी बीवी को आवाज़ लगाई। जब मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है।
یہ آپ کا وہم ہے۔ ان کچھ دنوں میں میں نے اسے بہت سی مرتبہ صبح باورچی خانے کے برابر میں بنائے ہوئے کمرے سے باہر نکلتے دیکھا۔ میری بیوی نے نہیں دیکھا تھا کہ میں نے اسے دیکھا ہے۔ ایک دن میری طبیعت کچھ بہتر ہوئی تو میں باورچی خانے میں پانی پینے کے لیے گیا تو میں نے اپنی بیوی کو وہاں نہیں پایا۔ میں باورچی خانے سے باہر آ کر اسے ڈھونڈنے ہی لگا تھا کہ وہ باورچی خانے کے برابر میں بنے ہوئے کمرے سے نکلی اور مجھے دیکھتے ہی وہ گھبرا گئی۔ اس کے ماتھے سے پسینہ چھوٹ گیا۔ مجھے لگا کہ ایسی کیا بات ہے اس وقت۔ مجھے بہت عجیب لگا کیونکہ میں نے جب بھی اسے باورچی خانے کے برابر میں بنائے ہوئے کمرے سے نکلتے دیکھتا تھا تو میں سوچتا تھا کہ کوئی نہ کوئی کام ہے، اس کمرے میں جاتی ہے، لیکن آج اس کے ماتھے کے پسینے نے مجھے کچھ اور ہی سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہاں سامان رکھنے گئی تھی۔ میں نے بات کو وہیں ختم کر دیا۔ میں اپنی بیوی سے اب مزید بحث نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ میری بیماری میں اس نے میری خوب خدمت کر کے میرا دل جیت لیا تھا۔ کچھ دنوں بعد جب میں دفتر کے لیے اٹھا تب بھی بیوی کو کمرے میں نہیں پایا۔ میں نے سوچا کہ وہ باورچی خانے میں میرے لیے ناشتہ تیار کر رہی ہوگی۔ جب میں باورچی خانے میں گیا تو وہ وہاں بھی موجود نہ تھی۔ میں نے غسل خانہ اور گھر کا کونا کونا چیک کر لیا مگر میری بیوی کہیں موجود نہ تھی۔ ابھی میں گھر سے باہر پریشانی کی حالت میں نکلنے ہی والا تھا کہ کچھ آوازیں میرے کانوں میں سنائی دیں۔ مجھے وہ آوازیں سمجھ نہیں آئیں لیکن اتنا سمجھ آیا کہ یہ آوازیں اسی غیر معمولی کمرے سے آ رہی تھی۔ میں نے دروازہ کھولنا چاہا تو وہاں اندر سے لاک لگا ہوا تھا۔ مجھے کافی پریشانی ہوئی۔ میں کمرے میں آیا ہی تھا کہ میری بیوی میرے پیچھے آن کھڑی ہوئی۔ اس سے دریافت کیا کہ وہ کہاں تھی تو اس نے مجھے سے کہا کہ وہ سامان سیٹ کرنے کی خاطر اس کمرے میں موجود تھی۔ اب کی بار میں نے اسے یہ نہیں بتایا کہ میں نے اس کمرے میں کچھ آوازیں بھی سنی ہیں کیونکہ میں اس بات کی کھوج لگانا چاہتا تھا کہ آخر ایسا کیا ہے اس کمرے میں جو بار بار میری بیوی وہاں موجود ہوتی ہے اور ایسی کون سی آوازیں ہیں جو مجھے پریشان کرے جا رہی ہیں۔ میں دن رات اس پریشانی میں گھلتا جا رہا تھا۔ یہ پریشانی مجھے کھائے جا رہی تھی کہ آخر ایسا کیا ہے جو مجھے نہیں پتہ اور میری بیوی مجھ سے چھپا رہی ہے۔ میں نے اس بات کا ذکر جب اپنے دوست سے کیا تو وہ مجھے قریب ہی ایک بابا کے پاس لے کر گیا۔ اس نے کہا کہ بابا تمہیں وہ باتیں بتائیں گے جو عام انسانوں کو معلوم نہیں ہوتی۔ جب بابا سے تمام تفصیل بیان کی تو انہوں نے کچھ دن کا وقت دے کر مجھے بتایا کہ ہمارے گھر میں آسیب ہے اور وہ آوازیں انسانوں کی نہیں بلکہ آسیبوں کی ہیں۔ پہلے تو میں نے بابا کی بات کا اعتبار کر لیا لیکن میرا دل اس بات پر مطمئن نہ تھا۔ مجھے نہیں لگتا تھا کہ کسی آسیب کی آواز ہے۔ اب یہ اکثر ہوتا تھا کہ جب بھی میری بیوی چھپ کر اس کمرے میں جاتی تو میں اس کا پیچھا کرتا تھا لیکن سرگوشیاں اتنی ہلکی ہوا کرتی تھیں کہ مجھے کوئی آواز سمجھ میں نہ آتی تھی اور میں چھپ کر اپنی بیوی کا تعاقب کرتا رہتا تھا۔ مجھ میں اتنی ہمت نہ تھی کہ میں اپنی بیوی سے اس بات کے لیے استفسار کروں۔ مجھے لگتا تھا کہ میری بیوی نے میری آواز بند کروا دیا ہے اور میں کبھی اس سے اس بات کے بارے میں نہیں پوچھ پاؤں گا۔ آخر وہ کیا تھا جو مجھے پریشان کیے جا رہا تھا؟ مجھے اپنے اس دن کے فیصلے پر بہت ملال محسوس ہو رہا تھا جس دن میں نے اپنی بیوی کی بات مانی تھی کہ میں اسے ایک کمرہ بنوا دوں۔ کبھی مجھے لگتا تھا کہ میری بیوی کسی خاص چیز کے شکنجے میں آ گئی ہے، کبھی مجھے لگتا تھا میری بیوی اس دنیا میں انسانوں جیسے نہیں ہے اور کبھی مجھے لگتا تھا کہ میری بیوی ایک بد چلن عورت ہے جو مجھ سے چھپ چھپ کر اس کمرے میں کسی سے ملتی ہے۔ لیکن میں کبھی ایک فیصلے پر قائم نہیں رہ پاتا تھا کہ کسی بھی بنیاد پر اپنی بیوی پر کوئی الزام لگاؤں۔ مجھے کوئی سراغ نہیں مل پا رہا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ میں نے اس دروازے کو کھولنے کی کوشش نہیں کی لیکن مجھے لگتا تھا کہ میری بیوی 24 گھنٹے اس دروازے کی پہرے داری کر رہی ہوتی ہے۔ جب بھی میں اس کی طرف جاتا تھا تو میری بیوی مجھے کوئی نہ کوئی کام کہہ کے وہاں سے ٹال دیتی تھی، ہٹا دیتی تھی۔ میں بہت پریشان رہنے لگا تھا۔ اب میرے ذہن پر وہ کمرہ اور اس کے دروازے کو کھولنا طاری ہو چکا تھا لیکن میں کیا کرتا؟ میں اپنی بیوی کو اس بات کے معاملے میں بتانا نہیں چاہتا تھا۔ میں کھوج لگانا چاہتا تھا اور اپنی بیوی کو رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتا تھا مگر میں بہت مجبور ہو چکا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ میں نے زندگی میں خود کو اس سے زیادہ بے بس محسوس نہیں کیا۔ کبھی کبھی بہت غصہ آتا تھا، دل چاہتا تھا کہ اب سب کچھ ختم کر دوں، بیوی کو طلاق دے دوں اور اس کے سارے کالے کرتوت سامنے لے آؤں، مگر میں پریشان تھا کہ میرے پاس کوئی ثبوت نہ تھا۔ ایک دن میں نے منصوبہ بنایا کہ میں دفتر نہ جاؤں اور پورا دن اپنی بیوی کی حرکت پر نظر رکھوں۔ اس دن میری بیوی کی کافی طبیعت خراب تھی تو میں نے اسے آرام کرنے کی نصیحت کی
اور خود تیار ہو کر دفتر جانے کے لیے روانہ ہونے کا ڈرامہ کیا۔ میں نے بیوی سے کہا تھا کہ تم پلنگ سے کھڑی نہ ہونا، میں خود ہی چلا جاؤں گا۔ باہر کے دروازے کے پاس ایک الماری رکھی تھی، میں اس کے پیچھے چھپ گیا کہ میری بیوی کو محسوس بھی نہ ہو کہ میں گھر میں موجود ہوں۔ اس نے اٹھ کر ناشتہ بنایا اور میں دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ ناشتہ لے کر اس بند کمرے کو کھول کر اندر چلی گئی۔ وہ دروازے کو تالا لگائے رکھتی تھی۔ جب میں نے اس سے اس تالے کے بارے میں دریافت کیا تھا تو اس نے کہا تھا کہ اس نے اپنا قیمتی زیور بھی اسی کمرے میں چھپا رکھا ہے، کیونکہ اگر خدا نخواستہ کوئی چور آ گیا تو وہ تو اس کمرے کو کاٹ کباڑ کا کمرہ سمجھے گا اور اس کمرے کی طرف اس کا دھیان ہی نہیں جائے گا۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر ناشتہ لے گئی۔ میں 2 لوگوں کا ناشتہ دیکھ کر بہت حیران ہوا اور چائے کے 2 کپ دیکھ کر میرے تجسس میں اور بھی اضافہ ہو گیا۔ میرے گھر میں موجود ہونے کے باوجود میری بیوی نے کسی اور کو اس گھر میں رکھا ہوا ہے۔ میں غصے سے کھول رہا تھا کہ ایسا کون تھا جسے وہ دن رات اپنے ساتھ رکھتی ہے اور مجھ سے بھی زیادہ مقدم سمجھتی ہے۔ میں اندر ہی اندر تلملا رہا تھا اور مان چکا تھا کہ میری بیوی ایک بد چلن عورت ہے جس نے میرے ہوتے ہوئے کسی اور آدمی سے رشتہ رکھا ہوا ہے۔ میں جو اتنے عرصے سے یہ سمجھتا رہا تھا کہ میری بیوی یا تو کسی آسیب کے سائے میں ہے یا اور کوئی معاملہ ہے، اب مجھے اپنی بیوی سے نفرت ہونا شروع ہو گئی تھی۔ میرے پیر کانپنا شروع ہو گئے تھے۔ میں اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پا رہا تھا، لیکن قدم اتنے بھاری ہو گئے تھے کہ اس الماری سے لے کر بند کمرے کے دروازے تک کا سفر مجھ سے طے نہیں ہو رہا تھا۔ لگتا تھا کہ پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے اور کسی نے سر سے آسمان بھی چھین لیا ہے۔ اپنے آپ کو اس برید دنیا میں بے بس اور مجبور آدمی سمجھنے لگا تھا۔ یہ کچھ منٹ مجھ پر اتنے بھاری تھے کہ لگتا تھا کہ یا تو اس دنیا سے کوچ کر جاؤں گا یا پھر اپنی بیوی کو جان سے مار دوں گا۔ یہ میں جانتا ہوں اور میرا خدا جانتا ہے کہ میں نے ان چند قدموں کا سفر کیسے طے کیا۔ ابھی میں کمرے کے دروازے پر پہنچا اور میرے ہاتھ جو پسینے میں شرابور تھے، میرا پورا بدن پسینہ پسینہ ہو رہا تھا اور میں دروازے کو کھولنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو جنبش دے رہا تھا کہ دوبارہ سے سرگوشیاں میرے کانوں میں آئیں۔ میں اپنے حواس میں نہ تھا۔ مجھے تو یہ سرگوشیاں پہلے بھی سمجھ میں نہیں آتی تھیں۔ تو میں نے دروازہ کھولتے ہی ایک زوردار چیخ ماری اور اپنی بیوی کو پکارا، عالیہ! مگر یہ کیا؟ یہ منظر دیکھ کر تو میں ہکا بکا رہ گیا۔ میں جو ابھی تک اپنی بیوی کو طلاق کے 3 لفظ سنانے کا ارادہ رکھتا تھا کہ اب مجھ سے وہ ایک منٹ بھی برداشت نہ تھی۔ اگلے ہی سیکنڈ میں اپنے ارادے پر بہت زیادہ نادم تھا۔ میں نے کیا دیکھا کہ جس کے لیے ناشتہ لے کر گئی ہے اور اس کے ہاتھ میں جس کے لیے نوالا ہے اور جس نے اس نوالے کو کھانے کے لیے اپنا منہ کھول رکھا ہے، وہ میری ستیلی ماں ہے۔ میں عالیہ کو کتنا غلط سمجھ رہا تھا، کبھی اسے جادو ٹونے والی عورت تو کبھی میں نے اسے بد چلن سمجھا۔ اس طرح میری چیخ کی آواز سن کر عالیہ کے ہاتھ سے نوالا گر گیا اور میری ستولی ماں جو مجھے دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی تھی، اس کے پسینے چھوٹنے لگے۔ مجھے لگا جیسے کسی نے میرے قدم زمین میں گاڑ دیے ہیں۔ اپنے آپ کو نہ زندوں میں پا رہا تھا نہ ہی مردوں میں۔ عالیہ اتنے عرصے سے میری ماں کو بند کمرے میں چھپائے اس کی خدمت کیے جا رہی تھی، جو کہ میرا فرض تھا، مگر میں اپنے فرض سے بھاگنا چاہتا تھا۔ میں اپنی ستولی ماں کو کبھی بھی اپنی ماں ماننے پر تیار نہ تھا۔ مجھے وہ شروع سے ہی قبول نہ تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ میری ماں کی موت کی وجہ بھی میری ستولی ماں ہی ہے، حالانکہ میں جانتا تھا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن میرے ذہن سے کچھ باتیں بالکل بھی مٹ نہیں سکتی تھیں اور میں اپنی ستولی ماں کو قبول کرنے پر تیار نہ تھا۔ میری بیوی نے کئی بار مجھے دبے لفظوں میں سمجھایا تھا کہ ماں آخر ماں ہوتی ہے، چاہے وہ پالنے والی ہو ماں ہو یا چاہے پیدا کرنے والی، لیکن اس بات پر میری شدید ناراضگی نے میری بیوی کو اس بات پر اصرار نہ کرنے پر مجبور کر دیا۔ عالیہ یہ بات جانتی تھی کہ میں اپنی ماں سے بہت بدظن ہوں اور میری ستولی ماں بہت مجبوری میں عالیہ سے مدد مانگنے کے لیے آئی تھی، کیونکہ انہیں میرے باپ کے مرنے کے بعد مکان مالک نے گھر سے نکال دیا تھا۔ اس کے پاس کوئی گھر رہنے کو نہ تھا۔ عالیہ رحم دل عورت تھی، میری ماں کو اپنی ماں جیسا مانتی تھی، لیکن گھر میں ناچاکی نہ ہو اس وجہ سے اس نے مجھ سے یہ بات چھپائے رکھی اور میری مجبور ماں کو اپنے گھر میں جگہ بھی دی۔ وہ بہت پریشانی کی حالت میں رہتی تھی کیونکہ وہ دونوں جانب سے پھنس چکی تھی۔ ایک طرف شوہر تھا تو ایک طرف اس کے دل میں رحم دلی کہ میری ماں کو بھی اپنی ماں کا درجہ دیتی تھی۔ عالیہ کا اتنا بڑا پن دیکھ کر میں تو جیسے چلو بھر پانی میں ہی ڈوب مرا۔ عالیہ کو اور اپنی ستولی ماں کو اپنے بستر پر بٹھا کر میں نے ناشتہ کروایا اور تمام رودات سن کر میں اتنا رویا کہ عالیہ اور میری ماں کے چپ کروانے پر بھی
میری ہچکیاں نہیں روک رہی تھیں، مجھے لگ رہا تھا کہ کوئی آئے اور میرے ہاتھ کاٹ دے۔ ایسا لگتا تھا کہ میں چور ہوں، ایسا لگتا تھا کہ میں نے کسی کے حق پر ڈاکہ ڈال دیا ہے۔ آج مجھے سمجھ آ گئی کہ انسان کا کردار ہونا ہی کچھ نہیں ہوتا، بلکہ اگر انسان کے دل میں نرم گوشہ ہو تو وہ علیہ جیسے لوگوں کی طرف بڑا پن دکھا سکتے ہیں۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کے بارے میں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا اور کومنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ خدا حافظ۔